बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर किया था कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जब आप इस रास्ते पर आ जाते हैं दुरूद शरीफ की लाइन पर, तो यूँ समझ ले कि आपका राबता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ जाता है। अब जब आपका राबता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ गया तो ज़रूरी है कि आप अपनी मुकम्मल कोशिश और मेहनत से अपनी ज़िंदगी को इस लाइन पर लगा दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका किस बात से खुश होती है। मैंने कहा था ना, इश्क़ रसूल ही असल बुनियाद है। जो इस बुनियाद को मजबूत करने में कामयाब हो गया तो समझे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। मसलन जैसा कि मैंने मिसाल दी थी, दुनियावी मिसाल, के आपको पता होता है आपके महबूब को क्या पसंद है। दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो अब हमें भी पता होना चाहिए, हम दुरूद के रास्ते पर आ गए हैं, हम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और फैला रहे हैं। अगर हमारे से ये कोई पूछ ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सा रंग पसंद था, तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें पता होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सी सब्जी पसंद थी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक क्या थी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूता किस तरह पहनते थे, नालैन मुबारक किस तरह पहनते थे, कपड़े किस तरह पहनते थे, चलते किस तरह थे, किसी से गुफ्तगू करते थे तो किस तरह करते थे, किसी से मुखातिब होते थे तो उसको मुखातिब किस तरह करते थे, इज्तिमाई मुखातिब करते थे या इनफिरादी मुखातिब करते थे। और जब गुस्सा आता था तो गुस्से की हालत में आप किस तरह रिएक्ट करते थे, हंसी मजाक किस तरह किया करते थे, किसी से बदला लेते थे तो किस तरह से लेते थे, दुआ मांगते थे तो किस तरह से मांगते थे, पानी कैसे पीते थे। यानी ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हुब्बदार हैं, हम मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। देखे ना, बात तो जेन्युइन है। असूली बात है कि हम जिसकी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, हम उसके बारे में कितना जानते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें जानना शुरू करते हैं तो एक दिल में जो है ना, एक कशिश पैदा होती है कि अब जब हम जान गए हैं तो हम भी ऐसा करें। मसलन आपको पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालैन मुबारक किस तरह पहना करते थे। दायां पाँव पहले पहनते थे, बायां पाँव बाद में पहनते थे, या बायां पाँव पहले बाहर निकालते थे जूते से और दायां पाँव बाद में निकालते थे। सोते थे तो किस तरह सोते थे, सब्जी में कद्दू ज़्यादा पसंद थे, गोश्त में किस चीज़ का गोश्त पसंद था। और अगर किसी को मुखातिब करते थे महफिल में तो उसका नाम नहीं लेते थे, बल्कि इज्तमाई तौर पर सबको मुखातिब करके बात किया करते थे ताकि अगले बंदे को भी बुरा महसूस ना हो। और अगर किसी से बदला लेते थे तो किस तरह लेते थे। अब जब हम ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे ना, सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इसको सख्ती से अपने ऊपर लाजिम कर ले। बंदा बशर खता का पुतला है, कमी बेशी हो ही जाती है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम पानी तो सुन्नत के मुताबिक पी सकते हैं ना, हम खाना तो सुन्नत के मुताबिक खा सकते हैं ना। और चले हमें याद नहीं रहा, हमने शुरू कर लिया, लेकिन दरमियान में अब जब जहन इस तरफ होगा ना हमारा,
تو ہمیں یہ چیزیں خود یاد آئیں گی. کیوں؟ اب ہم انہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہی کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی کے جیسا بننے سے مراد یہ کہ جو تعلیمات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خود بخود یہ چیزیں ذہن میں آیا کریں گی. آپ جوتا سنت کے مطابق پہننا بھول گئے، اگلی مرتبہ آپ کو خود بخود یاد آئے گا، آپ کا ذہن اس طرف لگ چکا ہے. انہی سے عشق کرو، ان کے رابطے میں رہو. تو میرے عزیزو، عشق رسول بڑھانے کا آسان ترین نسخہ ہی یہی ہے کہ آپ سنت نبوی پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا دل اور دماغ ہمہ وقت اس جانب متوجہ رہے گا، اور آپ سے کوئی فعل بھی ایسا سرزد نہیں ہوگا جو سنت نبوی کے خلاف ہو. اب جس کی صبح، شام اور رات سنت نبوی میں گزر رہی ہو، کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے عشق رسول میں سچا نہیں ہے، یا ابھی کمی کوتاہی ہے، یا ابھی اسے اور ضرورت ہے؟ بزرگان دین جو خالص اللہ والے ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ان کا کوئی فعل سنت کے مطابق نہ ہو؟ ان کا ہر فعل سنت کے مطابق ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کرتے ہیں. جب آپ دماغ کو اس طرف لگا دیں گے نا، تو پھر آپ کے دماغ میں کچھ اور نہیں آئے گا. وہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جب ہم فیس بک پر کوئی فنی گروپ جوائن کریں نا ایک دو، تو فیس بک ہمیں ویسے ہی گروپ شو کرنا شروع کرتا ہے، ہماری پروفائل پر ویسے گروپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیج آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اگر ہم درود شریف کے گروپس کو یا پیجز جو ہیں ان کو لائک کرنا، جوائن کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے سامنے آٹومیٹیکلی درود شریف کے پیج اور گروپ آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ فیس بک ہماری نفسیات کو پڑھ چکا ہے، ہمارے دماغ کو پڑھ چکا ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنے دل اور دماغ کو سنت نبوی پر لگائیں گے تو ہمارا دماغ ہمیں پڑھ چکا ہوگا کہ بھئی یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے، اور پھر اسی میں ہمیں آسانیاں ملنا شروع ہوں گی. آپ میتھ کا کوئی سوال حل کرنے بیٹھے نا، تو جیسے جیسے آپ حل کرتے جاتے ہیں آپ کے لیے رستہ آسان ہوتا جاتا ہے، جواب تک پہنچنا شروع آپ کر دیتے ہیں. تو جب اسی طرح آپ اپنی زندگی کو، دل و دماغ کو، اپنی روح کو سنت نبوی والے کاموں پر لگانا شروع کریں گے تو آپ کے لیے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور آپ کے دل و دماغ اور روح کو اس کی عادت ہوتی جائے گی، اور آپ عشق رسول کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے. اب ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ پاک محبت ڈالنے والے ہیں دل میں، تو ہم کیسے اس محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں؟ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ محنت کریں، دستک بار بار دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے. سپوز دیٹ کہ ہم فرض کر لیتے ہیں ہمارے دل میں وہ عشق رسول کی تڑپ نہیں ہے. دیکھیں، ہر شخص اپنے دل کو جانتا ہے نا. تو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے دل میں ابھی وہ تڑپ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا بن بھی جاؤں. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب مجھے یہی کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی اور اس ویڈیو میں بتایا کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، جس جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس بات کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جس بات سے منع کر دیا گیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بار بار دستک دے رہے ہیں، اور جب ہم محنت کرتے رہیں گے، دستک دیتے رہیں گے، تو دروازہ آخر ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ وہ میرا فقیر آیا، وہ میرا دیوانہ آیا. پھر قبول بھی کر لیے جائیں گے، اور جب قبول کر لیے گئے
تو سمجھو رستہ ہی آسان ہو گیا، مشاہدات بھی مل گئے، فیض بھی مل گیا، مستجاب الدعوات بھی بن گئے، مشکلات بھی حل ہو گئی، پریشانیاں بھی دور ہو گئی، قرضے ختم ہو گئے، مال و دولت میں فراوانی ہو گئی، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، ہر چیز بن مانگے مل جایا کرے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ محنت تو کریں۔ رہنمائی میں نے کر دی، سیرت النبی کے موضوع پر بہت سی کتابیں مل جائیں گی، سنت نبوی کے موضوع پر بہت سی کتابیں مل جائیں گی، طب نبوی کے موضوع پر بہت سی کتابیں مل جائیں گی۔ یہاں تک کہ آپ بیمار بھی ہونا تو آپ طب نبوی میں تلاش کریں کہ میرے نبی نے اس بیماری کا علاج کس طرح کیا، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اور پھر جب آپ کا یقین بنا ہوا ہوگا نا تو وہ چیز آپ کو جلدی ملے گی، بیماریوں سے شفا جلدی حاصل ہوگی، قرضے جلدی دور ہوں گے، پریشانیاں جلدی ختم ہوں گی۔ کیوں؟ ایک تو آپ اس رستے میں ہیں اور آپ کا ایک یقین بن چکا ہے۔ پیناڈول کی گولی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے جسم کے کس حصے میں جانا ہے، یہ آپ کا یقین ہی اسے سر درد ختم کرنے میں کامیاب کرتا ہے۔ میرے ایک عزیز ہے، ڈسپرین، ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈسپرین لے لے، تو وہ کہتے ہیں ڈسپرین سے مجھے فرق نہیں آتا، آرام نہیں آتا۔ کوئی اور گولی کا نام بتا رہے تھے کہ جب تک میں وہ نہ کھا لوں تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اور وہ گولی میرا خیال ہے ان کے شہر میں ہی کہیں ملتی ہوگی، ہم نے تو یہاں اس کا نام بھی نہیں سنا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا یقین اس گولی پر بن چکا ہے، اس میڈیسن پہ بن چکا ہے۔ اب وہ 10 ڈسپرین بھی کھا لے تو ان کو آرام نہیں آنا، حالانکہ ڈسپرین بھی وہی چیز ہے، وہ بھی سر درد کو آرام دیتی ہے، لیکن آپ کا یقین ہی سر درد کو ختم کرنے میں کامیابی دلواتا ہے۔ تو جب آپ کا یقین بن جائے اور آپ محنت بھی کر رہے ہوں تو پھر آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ کے عشق میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے دل میں آٹومیٹیکلی محبت ڈال دی جائے گی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ محنت کریں۔ اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو وہ دینی ماحول نہیں ملا یا پہلے سے ملا ہے، یا آپ کے گھر میں نمازوں کی شروع سے پابندی ہو رہی ہے، آپ نے آنکھ کھولی تو درود کی آوازیں سنی، ایسا نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، محنت تو کریں، آگے تو آئیں، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور جب آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں تو برکت کی توفیق اللہ پاک دے ہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ محنت ہے، ذکر رسول کی محنت وہ محنت ہے جس پر اللہ پاک کبھی بھی پانی نہیں پھیرتے۔ یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں لگایا ہوا پیسہ، جس میں لگائی ہوئی جان، جس میں لگایا ہوا وقت کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، ملتا ہے، اس دنیا میں ہی ملتا ہے۔ انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے بعد مرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کا ذہن ہی اس طرف نہ ہو، آپ کی توجہ ہی اس طرف نہ ہو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ درود کی برکت سے مسئلہ حل ہوا۔ اپنے ذہن کو، اپنے دل اور دماغ کو اس طرف لگا کر محنت کرے، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب عشق رسول میں اضافہ ہو جائے گا تو درود کی تعداد آٹومیٹک بڑھ جائے گی۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہم اپنے عشق میں کامل نہیں ہوتے، ویسے تو کامل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے، لیکن ایک جزوی بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے عشق میں کامل نہیں ہو سکتے نا، ہمارا یقین نہیں ٹھہر سکتا۔ عشق میں کامل کیسے ہوا جاتا ہے یہ سارا میں نے ابھی بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہونا کہ ہمارا عشق کس سٹیج پر ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اگر کوئی اور شخص کہہ دے کہ جی یہ تو درود ہی نہیں ہے، اور آپ ذہنی طور پر کنفیوز ہو جائے، تو سمجھ لے کہ ابھی آپ اس مقام پر نہیں پہنچے۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے عشق میں کامل ہوئے ہوتے تو آپ نے اس کا ترجمہ لازمی یاد کیا ہوتا، آپ کے دل پر وہ نقش لازمی ہوتا، تو آپ کسی دوسرے کی باتوں میں ہی نہ آتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو درود سے بھٹکاتے ہیں۔ مجھے آج صبح فون آیا، بلکہ وائس نوٹ آیا
کہ کسی نے کہا ہے جی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں درود نہیں ہے، یہ سلام ہے۔ تو میں نے ان سے پہلا جو میری بات تھی، پہلا سوال تھا وہ یہی تھا کہ اس درود کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الصلاۃ، والسلام بعد میں ہے، سلام بعد میں ہے، پہلے صلات ہے، تو یہ درود کیسے نہیں ہوا؟ اور اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کی باتوں میں نہ آتے۔ اب دیکھیں کتنی غلط بات ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ جی یہ درود نہیں ہے، یہ سلام ہے، لہٰذا یہ پڑھنا چھوڑ دو اور اس کی جگہ کچھ اور پڑھو۔ کتنی غلط بات ہے۔ اس بہن نے آئی تھنک 1.25 کروڑ کی نیت کر کے یہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنے ہزار پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو درود ہے ہی نہیں، یہ تو سلام ہے صرف، اس کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو درود سے بھٹکانے والے منکرین درود آپ کو قدم قدم پر ملیں گے، لیکن آپ اپنے عشق میں سچے ہوں، ترجمہ یاد کریں، اس درود کو پہچانیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ رٹا سسٹم نہ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، تشریح پتہ ہونی چاہیے، تفسیر پتہ ہونی چاہیے۔ محنت تو کر کے دیکھیں نا، اللہ پاک نے عقل سب کو دی ہے، تو محنت کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ یہ کوئی مشکل رستہ نہیں ہے، دیکھیں بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ٹھنڈا میٹھا پرامن رستہ ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو جاتے، کیوں گھبرا جاتے؟ ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھ لیا 1.25 کروڑ کی نیت کر کے، اب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو درود ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے عشق میں کامل تو نہ ہوئے۔ محنت کریں، آگے بڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے محنت کریں، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کے لیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اپنی زندگیاں گزار لی، ہمارے بچے نیک بن جائے، دین اسلام میں پلے بڑھے، درود کے رستے پر چلیں، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے لیے اور کیا خوشی کا مقام ہوگا؟ تو اپنے لیے نہ صحیح اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محنت کریں، آگے بڑھیں۔ منزل زیادہ دور نہیں ہے، آنکھیں بند کریں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔